बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरशाद चौहान, आई विटनेस न्यूज़ के साथ बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद है कि आप मेरी वीलॉग को देखेंगे और मेरी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है या मेरे दोस्तों की उसके बारे में जो तकरीबन 45 और से ज़ायद साल पर मुहित है, उसके जो आज के लोग जो उससे वाकिफ़ नहीं है वो उससे इस्तिफ़ादा भी सब उठा सकते हैं और अपनी हिस्ट्री से भी वाकिफ़ हो सकते हैं। हमने झूठ और सच को भी अलग रखना है। आज जिस शक्ल में जो पार्टियां मौजूद हैं उसके बड़े असरात हैं, इन तमाम जो है ना पिछले वाक़यात की बुनियादों पर खड़ी हुई हैं ये सूरत हाल जो आज की हमारे सामने आ रही है। बड़ी तेज़ी के साथ ये पॉलिटिकल जो सिचुएशन चेंज हुई है उसकी वजह से मैं वीलॉग नहीं कर सका। एक बड़ी वजह ये थी कि कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं लाहौर रहा कुछ हफ्ता 15 दिन, उसके बाद मेरी वापसी हुई है तो मैंने वहीं से कंटिन्यूएशन शुरू करना चाह रहा हूँ जहाँ से मैंने इसको छोड़ा था। तो ये 1985 के इलेक्शन में हमें डिटेन किए गए, जिसमें नईम खान, अबू बकर और मुझे 3 अफराद को रात 10 बजे हमें इन्होंने जेल भेजा। तो जेल हुकाम भी परेशान थे कि जी ये पता नहीं 10 बजे तक रात जेल खुली हुई है, पता नहीं कितने बड़े लीडर्स आ रहे हैं। लेकिन उनको थोड़ा अर्सा पहले हम वहाँ से रिहा होकर गए थे इसलिए आधे से ज़्यादा अमला तो वैसे ही जानता था। तो डिप्टी सुपरेंट उस वक्त के मुझे कहने लगे कि हम समझ रहे थे तो कि पता नहीं टिक्का खान को भेज रहे हैं या पता नहीं कोई बड़ा लीडर को आ रहा है ऐसा, जिसकी वजह से हम बैठे हुए हैं चैम्पियन लेकर। तो बहरहाल हमें जेल भेज दिए गए। ये उस वक्त के ये 85 के इलेक्शन में हमें डिटेन किया गया। उसमें तब शर्री इलेक्शन लड़ रहा था वो कैंपेन के लिए, उसने मुझे कहा तो मैंने उसमें बहरहाल जवाब दिया कि जी हमारा तो बाइकाट है, MRD का बाइकाट है तो इसलिए हमारा भी बाइकाट है। वो बात उसने जो है ना वो इंतज़ामिया को पहुंचाई और उसमें बल्कि ख़दशे का इज़हार किया कि इरशाद चौहान जो है वो सेटेलाइट ऑन और इस एरिए को सबोताज कर सकता है बहावलपुर शहर के अंदर इलेक्शन को। तो उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स पर मुझे और मेरी टीम को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया ताकि ना रहे बांस तो ना बजे बांसुरी। बहरहाल 85 में जैसे हम रिलीज़ होते हैं 3 माह के बाद, तो ये बात मैंने हतमी तौर पे सोच ली कि अब आज के बाद मैं गिरफ़्तार नहीं होऊंगा। मैं बाहर रहकर तमाम जनज़िया और उस वक्त की जो फौजी जनता थी उसके ख़िलाफ़ अपनी तहरीक को तेज़ करूँगा और उनके जो गुमाश्ते नीचे बैठे हुए थे जमात इस्लामी के लोग जो वजारतों में बैठे हुए थे उनका मुकाबला किया जाएगा। तो इधर से ये इलेक्शन हुए और आपके लिए हैरानी की बात है, आपके सामने करना चाहूँगा कि 20 से ज़ायद लोगों को नवाज शरीफ ने अपने ख़र्चे पे इलेक्शन लड़ाया और ये लोग इलेक्ट होके आ गए और उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर 85 में ये बन गया और नवाज शरीफ, और गवर्नमेंट इनकी थी पंजाब में और मरकज़ में जुनेजो की हुकूमत थी। तो अब ये वाक़यात पर हम बात करेंगे, ये हिस्टोरिकल वाक़यात जो है ना इन पर बात होगी। तो 85 के बाद हमने यहाँ से जेल से निकल कर मैंने तो ये ऐद कर दी कि मैंने अब गिरफ़्तार नहीं होना और इस पे आगे जो है मामला चलेगा। इधर बेनज़ीर भुट्टो ने 10 अप्रैल 86 को आने का ऐलान कर दिया, उसके लिए हमने तैयारियाँ शुरू की। बहरहाल बहावलपुर से बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन मैं UET में भी अपने पंजे जमा चुका था। उसमें इधर स्पिरिट साइंस कॉलेज वाद रोड का वहाँ पर ब्लैक ईगल्स को भी मैं शामिल कर चुका था, जिसमें हसनुल्लाह खान, बोबी और खानसादा मुश्ताक और प्रिंस ताहिर ये लोग भी हम मेरे साथ आ चुके थे। तो इधर से 83 में इलियास नवीद जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी में उसको शिकस्त दी, हाफिज़ सलमान भट्ट को, ये लोग भी हमारे साथ थे। तो UET के अंदर अज़हर शाह और अंजम जो मेरा क्लास वाले थे स्कूल के ये वहाँ मौजूद थे। खैर इन्होंने भी बड़ी हेल्प की। मैं बल्कि बहरहाल के अंदर मौजूद था जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ है तारिक हॉल के अंदर,
اس دن میں وہیں موجود تھا۔ ممتاز ہال میں کوئی یہ اکرم گجر وغیرہ اور اس طرح کے لوگ جو بعد میں ایم ایس ایف میں شامل ہوئے، تو یہ لوگ اس وقت پی ایس ایف کے ساتھ تھے، یہ ممتاز ہال میں تھے۔ بہرحال ہم نے وہاں سے اپنی تگ و دو کا، یہ قائد اعظم اسٹوڈنٹس کے نام سے انہوں نے الیکشن لڑا۔ تو جب یہ 85 میں جب جولائی میں ہم جاتے ہیں، اس کی لاش لے کر آتی ہے بے نظیر بھٹو، شاہ نواز بھٹو کی، تو ہم یہاں سے بڑی تعداد میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں گئے، جس میں ملک ماجد میرے ساتھ تھا اور بھی بہت سے دوست ہمارے ساتھ تھے۔ ہم یہاں سے بہاولپور سے سیدھے سکر سے ہم شکارپور سے ہم لاڑکانہ پہنچے۔ بہرحال لوگوں کے لیے بڑے غم کا اور بڑی تکلیف کا احساس اس لیے بھی تھا کہ ان لوگوں کو یہاں سے جانے میں بڑی رکاوٹ تھی۔ پیپلز پارٹی کا پتہ لگتے چیکنگ اس طرح ہو رہی ہوتی تھی بسوں کی، ٹرینوں کی، کہ جیسے مجرم پکڑ رہے ہوں، اس طرح کی صورتحال تھی۔ لیکن ہم لوگ بہرحال جنہوں نے پہنچنا تو وہ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ تو ہم کیونکہ پوری ایک تربیت یافتہ صورتحال سے گزرے تھے، اس لیے ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے کیسے پہنچنا اور کیا کرنا۔ بہرحال جب ہم شکارپور سے لاڑکانہ کی طرف گئے تو آپ یقین کیجئے سندھ کے اندر تو خیر ماتم کا سما تھا۔ شاہ نواز بھٹو کی ڈیڈ باڈی جب لے کے بے نظیر آئی ہے، وہ موجودہ ایئرپورٹ سے لے کر المرسا تک، اس کے المرسا کے سامنے بہت بڑا گراؤنڈ ہے، تو وہاں جو ہے نا انہوں نے بڑا اجتماع وہاں تھا۔ تو المرسا میں لوگ جانے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے آج میں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے اسی طرح لوگوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے احتجاجاً، اور وہ بے شمار پورے پنجاب سے بہت بڑی تعداد میں لوگ گئے تھے، بلکہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق 5-1 لاکھ افراد وہاں پر موجود تھے جنازے میں۔ اور بے نظیر 84 دسمبر میں مجھے جیل میں پتہ لگا تھا کہ وہ جو ہے نا ان کو رہا کر دیا گیا اور وہ جا چکی ہیں، اور وہ لنڈن میں بیٹھ کر پارٹی کو منظم کر رہی تھی، لیکن وہ سوچ رہی تھی اگر رسپانڈ ہوا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر تھی، جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ لوگ تھے، وہ بھاگ کر ضیاء کے ساتھ مل گئے تھے، اس کی وجہ سے بے نظیر بڑی مایوس تھی، تو جن کو انکلز کہا گیا اور بعد میں ان کو فارغ بھی کر دیا گیا۔ اس میں کوثر نیازی بھی تھا، اس میں جتوئی بھی تھا، اس میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ بہرحال تو اب نام ان کے فردن تو میں نہیں لیتا، لیکن آپ بھی جانتے ہیں ہسٹوریکل فیکٹ اگر ضرورت پڑی تو میں سب کے، اس میں حنیف رامے بھی تھا، تو جس نے وہ اپنی مساوات پارٹی بنائی، تو یہ لوگ سارے ان کے جانے کی وجہ سے جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ ورکرز کو غیر منظم، اس گیپ کے اندر ہم لوگ آئے تھے، تو اس گیپ سے ہم نکل کر آگے آئے اور ہم نے وہ تقریباً پنجاب اور اس کے بعد آلموسٹ صرف کراچی ہم سے بچا، کراچی بھی کراچی یونیورسٹی، ادروائز باقی اداروں میں ہم نے ان کو شکست دے دی تھی، اور ہم نے بالکل پیپلز پارٹی کی سیاست کو منظم کر لیا تھا۔ تو جیسے ہی ہم شکارپور سے لاڑکانہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ ماتم کناں تھے، اور ہر سڑک کے چاروں طرف، اور وہ جس طرح مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ میدان کربلا اور کے بعد کا، اور اس کے بعد جو ہے نا جو صورتحال تھی یزید کے بغداد کی طرف جاتے ہوئے اقتدار کے راستوں سے، اسے بڑی مشہور نظم بھی اس نے نصیرالدین بھٹی نے لکھی تھی، کہ میں بڑی مشہور نظم تھی اس کی نصیرالدین بھٹی کی، کہ سندھ مدینے کا، جس میں اس نے تذکرہ کیا، اسلام آباد کے کوفے سے میں سندھ مدینے آئی ہوں۔ تو بہرحال تو ہم نے جو صورتحال دیکھی وہ بڑی ہی ہمارے لیے رنجیدہ بھی تھی، تکلیف دہ بھی تھی۔ ہمارے بڑے ایک لیڈر کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور سب لوگوں کو اس بات کی بڑی، بھٹوز کی موت لوگ برداشت کم از کم سندھ میں کیا پورے پاکستان میں نہیں کی جاتی، جیسے اب عمران خان کی صورتحال ہے کہ پورے پاکستان، یہ فیڈریشن کے نمائندہ تنظیم پارٹی تھی، اور اس کے ساتھ ہمیں اس کو ایک مضبوط کیڈر نوجوانوں کا اس وقت بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا، جو ہماری نسل تھی، آج کی نئی نسل اب ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو بہرحال یہ جب ہم لاڑکانہ پہنچے، موجود دڑو ایئرپورٹ سے یہ 25 کلومیٹر باہر ہے لاڑکانہ سے،
تو 25 کلومیٹر تک لوگوں کا ازدحام تھا اور لوگ اس بڑی تعداد میں اور موجود تھے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا تھا۔ تو ادھر ایک واقعہ بھی چھوٹا سا ہے، اس کا بھی میں تذکرہ کرتا چلوں گا۔ اس میں مختار عوان کو بڑا رسپیکٹ دی گئی کیونکہ وہ جیلوں شیلوں سے اور شاہی قلعے اور ان تمام معاملات سے گزر کے آ رہا تھا، تو وہاں اس کو عزت کی نظر سے سندھ میں دیکھا جاتا تھا۔ تو جہانگیر بدر صاحب تشریف لائے، لیکن اپنی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، میرے دوست تھے، میرے ساتھ 1 سال جیل میں ضرور رہے، لیکن سیاسی طور پر میں آج بھی کہتا ہوں کہ جتنے بڑے بلنڈرز جہانگیر بدر نے کیے، گو سے بے نظیر نے بنایا، تو یہ وہ بہت بڑا ڈسیپشن تھا پارٹی کے لیے، اور پارٹی کی تباہی کی بنیاد ہی یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اس سے بہتر تھا تو وہ پنجاب کھر کو دے دیا جاتا۔ آج بھی مجھ پر الزام لگتا ہے نا، کھر کو کبھی نہیں ملا، لیکن آج بھی میں کہتا ہوں کہ کھر کو اگر پنجاب دیا جاتا، اس کو پنجاب کو صدر بنا دیا جاتا، تو وہ نواز شریف کو لیڈر نہ بننے دیتا۔ اس کو لیڈر بنانے میں اہم ترین رول خود محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کی پالیسیز، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جہانگیر بدر جیسے لوگ جو پارٹی کی وفادار ٹیم نہیں بناتے تھے، وہ اپنے وفادار، اپنے طوطے، جو ان کو ان کے لیے بات کریں بے نظیر کے سامنے، وہ اس طرح کے لوگوں کو آگے لانا پسند کرتے تھے، جس کی وجہ سے پارٹی کمزور ہوتی گئی، یہ لوگ مضبوط ہوتے گئے پارٹی میں، اس طرح کی صورت بنتی۔ لیکن میرے آنے سے جب میرا پہلا انٹریکشن ہوا بے نظیر کے ساتھ، پہلا تو 79 میں ہوا تھا، وہ اسے یاد نہیں تھا بہرحال، تو اس کے بعد دوسرا انٹریکشن ملتان میں ممتاز نور کے گھر ہوا ہے، جس پر میں نے ہم لوگ تو جیلوں سے نکل کر آئے تھے، تو میں نے اس کا میں شاید پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، بے نظیر سے میرے کافی اس بات پہ تلخ کلامی ہوئی، اور یہاں تک مجھے انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں اور آپ مجھے مایوس کر رہے ہیں، میں نے تو بہت بڑے بڑے جلسے کر رہی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ تو تحریک پنجاب میں نہیں چلے گی، آپ کی تحریک یہ اگست میں یہ چلانا چاہ رہی تھی 86 میں، تو میں نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اب آ جاتے ہیں 85۔ اب جہانگیر بدر صاحب جو ہے نا، وہ 1-2 افراد کے کندھوں پہ چڑھ کے وہ جنازے میں شرکت کر رہے تھے، تو مجھے میرے ایک دوست سندھ کے جو بعد میں شہید بھی کر دیے، اقبال ازبانی اور مظہر بلوچ، وہ وہاں موجود تھے، تو وہ کہنے لگے یار یہ 2 مزدور ساتھ لے کے آیا جو اس کو کندھے پہ اٹھا کے، اس کو پتہ نہیں ہے جنازہ ہے۔ میں نے کہا یار یہ دیکھو، یہ اس کو بے نظیر نے بنایا، اب بے نظیر جانے، یہ اب اس کے بھائی کی لاش ہے، اس کو خود تمیز کرنی چاہیے کہ یہ پیدل آئے اور تمیز سے آئے۔ تو وہیں ایک اچھے شخص سے بھی میری ملاقات ہوئی، ایک شخص تھا جو مجھے لگا کہ اس کو میں نے دیکھا ہوا ہے بہاولپور کے اندر، اس طرح کا چہرہ مجھے وہ جانا پہچانا سا نظر آئے، تو اس کو دھکے لگیں اور وہ المرزا گیٹ سے پیچھے چلا جائے۔ تو میں نے خیر اسے جب وہ 2-3 دفعہ دیکھا، غور کیا کہ یہ بہاولپور کا لگ رہا ہے، تو میں نے اس کو بازو سے پکڑ کے کھینچ کے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے اس کو پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں ڈیرہ نواب سے آیا ہوں، MP ہوں میں 85 کی اسمبلی میں، میرا نام عثمان عباسی ہے۔ تو میں کیونکہ میر مرزا بھٹو کلاس فیلو ہوں، اور میں نے اپنا بچپن جو ہے نا وہ 70 کلفٹن میں کے قریب ہی گزارا ہے اور ان کے ساتھ ہی گزارا ہے، ہم بچپن سے دوست ہیں ہم۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے انہیں بازو سے پکڑا اور تمام اس کے اندر سے رش کے اندر سے لے کر گیٹ پہ، ظاہر ہمارے دوست تھے جو ہمارے ساتھ، جنہوں نے کوارڈینیٹ کیا اس پورے عرصے کے دوران جب بے نظیر نہیں تھی، تو ہم ملتے تو رہتے تھے۔ میں خیرپور میرس جاتا تھا، شاہ لطیف کیمپس جاتا تھا، چانڈکا جاتا تھا، اور بھی لیاقت LMC جاتا، جام شورو جاتے تھے، کراچی یونیورسٹی جاتے تھے ہم لوگ۔ بہرحال یہ تمام لوگ ہمارے رابطے میں تھے، تو اس وقت تو مجھے اس لیے کسی شخص نے المرزا میں جانے سے نہیں روکتے تھے۔ تو میں خیر عثمان عباسی کو میں نے بتایا کہ یہ میر صاحب کے دوست ہیں، تو اس لیے آپ راستہ انہیں دیں۔ میں لے کر گیا خیر میں اندر، وہاں بے نظیر صاحبہ کو ان کی ملاقات ہوئی، بے نظیر صاحبہ نے بھی انہیں پہچان لیا۔ بہرحال تو انہوں نے آفر کی کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں اسمبلی سے، تو محترمہ نے کہا کہ آپ ریزائن نہ کریں، تو جب آپ کنٹینیو کریں، جب ضرورت پڑی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ بعد 88 میں ٹکٹوں کی تقسیم میں ان کا بہت بڑا رول رہا، 88 میں۔ اگر وہ
عثمان عباسی کی ہیلپ نہ ہوتی تو شاید بہاولپور میں ہم جیت بھی نہ سکتے، کیونکہ میں نے جس شخص کو آگے کیا MNA کے لیے کہ آپ لڑیں الیکشن، بلکہ وہ میرے پاس آئے کونسلری کے لیے آئے تھے، فاروق اعظم، وہ آج بھی MNA ہیں یہاں سے PTI کے، تو وہ بعد میں فاروق لغاری کی پارٹی ملت پارٹی سے بھی بن گئے تھے، کیونکہ ان سے زرداری نے 93 میں ٹکٹ چھین لی تھی شہر سے اور طارق چیمے کو لڑا دیا، اور طارق چیمے کا تو خیر آپ جانتے ہی ہیں، طاہر چیمہ اور طارق چیمہ، طارق چیمہ نے وہ ان 81 لوگوں میں سے 82 لوگوں میں سے تھے جو ہائی جیکنگ میں گئے، غلطی سے چلے گئے، یہ تو غلطی سے گئے تھے، ظہور الہی کی سفارش سے واپس آئے اور 83 کا انہوں نے الیکشن لڑا ڈسٹرکٹ کونسل کا یزوان سے، وہ پورا ریکارڈ موجود ہے۔ باقی جو 51 تھے وہ بیچارے ذلیل ہوتے رہے اور کوئی جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، کوئی باہر جیلا وطنی کی زندگی گزارے، کوئی دمشق میں پڑا تھا، کوئی لیبیا میں پڑا ہوا تھا، کوئی پولینڈ میں پڑا ہوا تھا، کوئی انگلینڈ میں تھا، کوئی جرمنی میں تھا، اس طرح مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ تو ادھر لنڈن میں بے نظیر جو تھی وہ بہرحال پارٹی کے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھی، اس کا ثبوت بھی ملا، میں جہانگیر بدر کے گھر مسلم ٹاؤن میں اس کا گھر تھا، تب اپنے بھائی کے گھر میں تھا، تو میں گیا تو بے نظیر کی کال میری موجودگی میں آئی، تو اس نے کھڑے ہو کے سنی تھی وہ کال، مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ تو بہرحال جب ہم 85 میں وہاں پہنچتے ہیں، پھر میں نے ان کا اندر لے کے گیا تو انہوں نے تعارف ہوا، بہرحال ہم وہاں سے نکلے، جنازہ پڑھ کر ہم نے واپسی کی تیاری کی اور ہم واپس آ گئے، اور یہاں آ کر پھر ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو پھر دوبارہ سے سٹارٹ کیا۔ ہماری ایکٹیویٹیز یہ ہوتی تھی، صبح 11 بجے میں نکلتا تھا اور انٹر کالج جو اب ڈگری کالج ہے 1 یونٹ، وہاں سے ہوتا ہوا میں سیدھا SC کالج پہنچتا تھا، وہاں سے ہم اولڈ کیمپس سے ہوتے ہوئے ہم تیزی سے ہم تقریباً دوپہر تک ہم ریلوے کیمپس میں پہنچ جاتے تھے، جہاں ہم تمام صورتحال کو دیکھ کر شام کو ہم دیر تک پھر میڈیکل کالج اقبال جو ہمارا گڑھ تھا، جہاں جو ہمارا اس وقت ایگلز تھی، ابھی میں PSF یہ 85 میں بنائی، یہ لاڑکانہ سے آنے کے بعد میں نے بنائی تھی، تو اس وقت تک اقبال ہال ہمارا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہاں آ جاتے تھے۔ وہاں آ کر ہم نے بہرحال اپنی اس ایکسرسائز کو جاری رکھا، اس میں بڑا کچھ ایونٹس بھی ہیں، اس کا میں تذکرہ بھی کروں گا، اس میں بڑے دوست تھے ہمارے، اس میں اکرم جمال طالبی تھا، حافظ طاہر تھا اور بشارت تھا، اور ایسے ڈاکٹر نعیم کلاسرا تھا، حسین جعفری تھا، ڈاکٹر امیر لغاری مرحوم تھے، اجمل بھٹی ابھی اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات رکھے وہ تھے، اور جیل بھی گئی ہے ہمارے ساتھ، تو ڈاکٹر شکور تھے وہ بھی جیل گئے، تو مہتاب تھا وہ یونیورسٹی سے، ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ مظہر قریشی اور زبیر قریشی یہ پھر کروڑ پکا سے تھے، یونیورسٹی میں تھے، یہ رانا نعیم سے میری ملاقات ہوئی ہے پچھلے، ابھی لاہور میں گیا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ زبیر قریشی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بہرحال میں اب کوشش کروں گا جس دن میں کروڑ پکا گیا تو میں ان کی فاتحہ کے لیے جاؤں۔ بہرحال یہ ہمارے دوست تھے جو یونیورسٹی میں کام کر رہے تھے۔ رانا نعیم کی بات بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ چند دن پہلے مجھے کال آئی ہے، یہ 83 میں رہا ہوئے، ان کو سمری ملٹری کورٹ سے ٹرائل کیا تھا، ہمیں اسپیشل ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا گیا مجھے اور ابو بکر کو، تو ان کو 9 ماہ سزا ہوئی اور یہ اپنی سزا کاٹ کے نکل گئے، تو یہ انگلینڈ چلے گئے تھے۔ تو میری ان سے 2023 میں ٹیلی فون پر بات اس طرح ہوتی، یہ طاہر مفتی کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، طاہر مفتی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ چوہان تیرا کوئی پرانا چاہنے والا یہ لے خود بات کر لے اور پہچان لے۔ تو میں نے جب کال ریسیو کی، اب اسے تو پتہ تھا کہ میں ارشاد چوہان سے بات کر رہا ہوں رانا نعیم کو، لیکن مجھے علم نہیں تھا، تو میں نے جیسے ہی اس نے بولا ہیلو اس نے کہا، تو میں نے اس کی آواز کی پچ کو پہچانتے ہی میں نے اس کا ڈائلاگ بولا، وہ یونیورسٹی میں بولا کرتا تھا کھوپڑیاں اڑا دیں گے ہم، تو وہ ڈائلاگ میں نے بولا، تو پھر میں نے کہا رانا صاحب کیا حال ہے، تو وہ وہاں سے خیر وہ بڑا خوش ہوا، اس نے خیر سارے دوستوں کو اس سے تذکرہ کیا یار کہ یہ ارشاد چوہان کی یادداشت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کہ 40 سال بعد بھی اس نے میری صرف ہیلو کو سن کر بھی پہچان لیا مجھے۔ اب ملاقات بھی میری ان سے ہوئی اور بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی،
اور ان تمام پولیٹکس کے میری بات ہوئی ہے. تو آج کا ویلاگ میں اس کو طویل کرانا نہیں چاہتا، تقریباً 19 منٹ 20 منٹ ہو چکے ہیں، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اور یہ جو ابھی تیز رفتار تبدیلیاں آ رہی ہیں اس پر بھی میں نے بات کرنی ہے. میں کوشش کروں گا ہفتے میں 2 ویلاگ کروں تاکہ جو کرنٹ افیئرز ہیں اس پر بھی بات ہوتی رہے. اس کے ساتھ ہی میں آئی وٹنس نیوز سے ارشاد چوہان آپ سے اجازت چاہتا ہے. اس پہ کمنٹس کریں، اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو، تاکہ آپ کو ہسٹری کا پتہ لگتا رہے. اور اس پہ کمنٹس کریں، میں اس کا جواب دوں گا. اس پہ کرٹیسائز کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں، وہ میں اس کا بھی جواب دوں گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.